बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एजाज राना, आप देख रहे हैं 45 न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पर। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे होता है, उससे कैसे बचा जाता है और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल से बचा जाएगा। ये सब बातें करेंगे हम इसी वीडियो में। नाजरीन, मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब आप ना इंग्लिश में बात किया करें, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज किया करें जैसे डॉक्टर बात करते हैं। तो नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे सलीस वर्ड इस्तेमाल करूं कि हर बंदे को मेरी समझ आ सके, हर बंदा मेरी बात को समझ सके और डिजीज़ से बच सके। मेरा सिर्फ मकसद यही है। नाज़रीन, ना कोई ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला अच्छा डॉक्टर होता है और ना ही कोई ज़्यादा इंग्लिश बोलने से किसी को समझ आएगी। समझ उसी शख्स को आएगी जिसको जो अच्छी तरह समझने की कोशिश करे और उस पर अमल करे। और मेरा यही स्टाइल होता है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को, अपने सुनने वालों को ऐसे अंदाज में अपना मैसेज कन्वे करूं, ऐसे अंदाज में बताऊं, ऐसे अंदाज से स्पीच करूं कि वो मेरी बात को पिक भी करें, सुने भी और समझे भी और उस पर अमल भी करें। तो इसीलिए नाजरीन, मैं सादा अल्फाज में बात करता हूँ ताकि हर किसी को मेरी बात की समझ आ सके। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल नाजरीन जिस्म में खून के अंदर एक ख़ास किस्म की चर्बी पैदा होती है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये सो मैनी टाइप्स, बहुत ज़्यादा अक़साम की होती हैं, लेकिन हम कॉमन डिजीज़ का कॉमन उसका अक़साम का आज जिक्र करेंगे। उसमें तीन कॉन्टैक्ट्स पाई जाती हैं जो कि रिलेटेड होती है कोलेस्ट्रॉल के बनने में। तो नाज़रीन, पहली तो ये है कि जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDLs गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सेकंड LDL होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके साथ VLDL होता है। और थर्ड जो कॉन्टैक्ट है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। नाज़रीन, जो HDL जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिस्म के लिए, ऑर्गन्स के लिए अच्छा साबित होता है, जिसकी वजह से हम एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अगर नाज़रीन उसमें कोलेस्ट्रॉल जिस्म में ना हो तब भी नुकसान होता है, अगर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तब भी नुकसान होता है। तो इसलिए हमें हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी जो है ना वो अपने आप को हेल्दी कर सके, तरोताज़ा रख सके और अच्छी सेहत गुजार सके। तो बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल HDL की, जो हमारे जिस्म को तवाना रखता है, ताकतमंद रखता है, जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं ताकि ये हमारी एक्टिविटीज़ शो हो सके और हम वर्क कर सके अच्छा, और हम अच्छा काम कर सकें। ये होता है HDL। तो सेकंड जो होता है ना LDL जो होता है, VLDL इसको कहते हैं, ये बैड होता है, बुरा होता है। इससे जो चर्बी जो स्टोरेज होती है जिगर में, खून में, ब्लड में, खून के ज़रात में चर्बी शामिल हो जाती है। नाज़रीन, इसमें और कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो फैट लोग होते हैं, ओबीज लोग होते हैं, ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। या जो चर्बीली ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे कह लें कि मुर्गन ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखें,
اس کا تعلق زیادہ غذا چربیلی استعمال کرنے سے، مرغن غذا استعمال کرنے سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اس کا تعلق جو خون میں بلڈ اس کا چربی فیٹ ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، اس سے ہوتا ہے. تو یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جو لوگ زیادہ غذا استعمال کرتے ہیں، چربیلی غذا استعمال کرتے ہیں، مرغن زیادہ استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو کولیسٹرول ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ اب ہم جاتے ہیں کہ جن لوگوں میں ڈیزیز بڑھ جاتی ہے، یہ کولیسٹرول پرابلمز کریٹ کرتا ہے، تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، جیسے میں آپ سے پہلے عرض کیا کہ کولیسٹرول جم جانا، فیٹس چربی خاص قسم کی ہوتی ہے، خون کی ویسل میں نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ جم کے برین کی طرف جاتی ہے، دماغ کی طرف جاتی ہے تو فالج کا باعث بنتی ہے. اگر وہ ہارٹ کی طرف جاتی ہے یعنی بلاکیج ہو جاتی ہے، چربیلی وہ جو فیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، انزائم ہوتے ہیں، وہ خون میں جمع ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول جمنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ پھر ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے. اور اگر آپ یوں کہہ لیں کہ اگر جن کو یہ ڈائبیٹس ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، برین ہیمریج ہے، اور اس کے علاوہ جو اوبیس، اب ناظرین اب اوبیس کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ ان کو آلریڈی کولیسٹرول کی ڈیزیز شامل ہو چکی ہے. اب ان کے لیے جو بھی ہے غذا ہے وہ سادہ استعمال کریں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈائبیٹس اور فالج زدہ امراض اس میں، اور جو دل کے امراض ہیں، جو دل والے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے ڈائٹ کو کیسے یوز کرنا چاہیے جن کو کولیسٹرول ہو گیا ہوا ہے. یعنی ایسے کہہ لیں کہ اگر وہ چربیلی، وہ فیٹس، وہ جو ہوتا ہے انزائم شامل ہوتا ہے جس میں خون میں شامل جمنا شروع کر دیتا ہے کولیسٹرول، اگر وہ مزید بڑھ جاتا ہے، وہ ہمارے لیور کو ڈس آرڈر کرتا ہے، ہمارے لیور کی طرف بڑھتا ہے تو لیور فیٹی ہو جاتا ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں ہمارے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا جگر جو ہے نا وہ بھر گیا ہوا ہے، میرا جگر بھرا ہوا ہے. یعنی وہ فیٹی لیور اس کو کہتے ہیں. چربی وہ اس میں چربی شامل ہو جاتی ہے، فیٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں وہ لیور کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اس سے اس کا سائز لیور کا بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. تو اس کے لیے پرہیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے یہ کنٹینٹس جو ہے نا 3 چیزوں پر انوالو ہے، مشتمل ہے. آپ انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ جو لوگ چربی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مرغن غذائیں استعمال کرتے ہیں، پیسٹری ڈیری فارم والی چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں، دودھ کا زیادہ بلائی والا استعمال کرتے ہیں، ان میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے. نہیں، ایسے نہیں پتہ چلے گا ناظرین. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ میں لپڈ پروفائل، وہ کروانا پڑتا ہے. اس میں ہم اس کا لیول چیک کریں گے. اگر تو وہ لیول ایسا ہوا یعنی کہ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر لیول باڈی سے کم ہو، کولیسٹرول لیول کم ہو تب بھی وہ نقصان دیتا ہے، اگر زیادہ بڑھ جائے تب بھی نقصان دیتا ہے. اور ناظرین اس میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ جو عام بندے میں لیول ہوتا ہے، جو عام پیشنٹ میں لیول ہوتا ہے، اس کا لیول جو ہے اور ہوگا، ٹیسٹ کرانے سے یہ پتہ چلے گا. اور اگر ہارٹ پیشنٹ والے کو ہم وہ چیک کرواتے ہیں یعنی لپڈ پروفائل کرواتے ہیں، اس میں کولیسٹرول لیول اور ہوگا. اور اگر ہم ڈائبیٹکس پیشنٹ والے یا لیور فیٹی لیور والوں میں ٹیسٹ کرواتے ہیں لپڈ پروفائل کا، اس میں اور لیول ہوگا. تو اس سے جو ہے نا جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو اس سے جو ہے نا ڈاکٹر وہ اس کی رپورٹس دیکھ کے پھر کنسلٹ کرتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے.
اگر تو لیولز اتنا زیادہ بھرا ہوا نہ ہو، لیولز ایسے کہہ لیں کہ کولیسٹرول لیول باڈی میں پورا ہو، تو اس سے ہمیں کرنا کیا چاہیے، وہ پرہیز سے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ پیشنٹ۔ یہ کہ نماز پڑھنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، اور ایسی ایکٹیویٹی شو کرنی چاہیے جیسے لائٹ سپورٹس جیسے کرکٹ ہو گئی، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، بیڈمنٹن یوز کریں، اور اس کے علاوہ سوئمنگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ میں جو نا ایکٹیویٹیز بھرے گی اور کولیسٹرول لیول بالکل لیول پہ آ جائے گا اگر تھوڑا سا بھی بھرا ہوا ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ ڈائٹ میں سادہ استعمال کریں، ڈائٹ سادہ استعمال کریں۔ ہاں، جن کو لیور ڈیزیز ہے، جن کو کوئی بیماری ہے، یعنی فالج ہوا ہے، ہائپرٹینشن ہے، اور اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیز ہے، اس کے لیے آپ احتیاط کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ کنٹرولنگ میں ہے، تھرڈ پوزیشن میں ہے، تو درمیانی پوزیشن میں ہے، اس کے لیے آپ پیسٹری والی چیزیں لائک ڈیری فارم والی چیزیں جس میں پیسٹری، دودھ، کیک، بلائی والا دودھ، اس طرح کی چیزیں شامل ہیں، وہ آپ استعمال نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو یہ چربیلی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسالہ جات چیزوں سے پرہیز کریں، سلاد کا زیادہ استعمال کریں، پانی مناسب وقت میں پئیں، اور اس کے علاوہ آپ مرغن غذاؤں سے مکمل پرہیز کریں، بھرا گوشت سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کا لیول جو ہے نا کولیسٹرول لیول شوگر میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور بلڈ میں بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو ہارٹ پیشنٹ میں جو آپ کو اوائڈ کروا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو ڈیزیز کے حوالے سے آپ کو غذا بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے سادہ غذا استعمال کرنی ہے، نمک کا بالکل استعمال کم کرنا ہے، بلکہ کرنا ہی نہیں، حسب ذائقہ آپ کر سکتے ہیں بعض دفعہ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بلائی والا دودھ نہیں استعمال کرنا، ڈیری فارم والی بنی ہوئی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، جس سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اچھا رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی چند چیزیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اگر بہت زیادہ بھر گئی ہو کولیسٹرول، اس سے آپ کو باڈی میں نا چینجنگ پیدا ہوگی، آپ میں سمٹم ارائز ہوگی، بعض دفعہ آپ کو پین ہوگی سر میں بہت شدید، پٹھوں میں کھچاؤ ہونا شروع ہو جائے گا، جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، پنڈلیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، لیگز میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور آل باڈی پین اس میں انکلوڈ ہوگی۔ آپ مختلف بیماریوں کا آگے شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے، پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر لپڈ پروفائلز ٹیسٹ کروا کے پھر وہ ڈائیگنوز کرتا ہے کہ آپ کو کون سی کس کیٹیگری میں دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دوائی استعمال کرانے سے آپ کو جو ہے لپڈ پروفائلز کروانے سے اور دوائی استعمال کروانے سے آپ میں جو ڈیزیز بھری ہوئی ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گی۔ ناظرین، یہ چند چیزیں تھی جو کولیسٹرول کو کیسے بڑھاتی ہیں اور اس سے کیسے اوائڈ کریں، اور کون سی ڈائٹ استعمال کریں اور کیا پرہیز کرنا چاہیے، میں نے آپ کو بتا دیا بہت سادہ الفاظ میں۔ مجھے امید ہے آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ منگل کو ہم نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ڈیزیز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اعجاز رانا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔